अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जलजले क्यों आते हैं। पाकिस्तान क्या जलजलों की पट्टी पर, वो एक लफ्ज इस्तेमाल किया था ना कि जलजलों की पट्टी पे है या नहीं है, और पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं कि जहां जलजले आ सकते हैं। तो आपसे दरखास्त ये है कि इससे पहले कि हम इस तफसील में जाएं, आप बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुज़श्ता एक माह के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलजलों के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में जलजलों के जो झटके महसूस किए गए उसमें खैबर पख्तूनख्वा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए मुख्तलिफ वक्तों में, और खासकर मानसून का जब मौसम आता है तो जलजले के झटके, या जब लैंड स्लाइडिंग का दौर होता है तो उस वक्त पे जलजलों के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं। और इसी तरह से गुज़श्ता एक माह में 56 यानी 56 जलजलों के झटके महसूस किए गए कराची शहर में, जो कि कराची के शहरियों के लिए एक नई सूरत हाल थी। हम ये आपको बताएंगे कि कराची में जलजले किस वजह से आते हैं, और ये भी बताएंगे कि कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में जलजले क्यों आते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जलजला आया था वो 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में आया था, जिसमें मुजफ्फराबाद शहर तबाह हुआ, जिसमें बालाकोट शहर मुकम्मल तबाह हो गया। कश्मीर में बहुत बड़ा एक जानी और माली नुकसान हुआ। यहां मैं आपको एक और बात बताऊं कि कश्मीर बराह रास्त किसी फॉल्ट लाइन पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर में इतना हलाकत खेज जलजला 2005 में आया। लिहाजा हम अब आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जो फॉल्ट लाइंस पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे जो कराची में गुज़श्ता एक महीने में 56 जलजले आए, उन जलजलों की शिद्दत जो है वो जो उनका पावर है वो इतना ज्यादा नहीं था, 2-3 या तकरीबन इतना ही, और उसकी जो डेप्थ है वो 10 किलोमीटर तक की शुमार की गई है। पाकिस्तान में जो जलजला आया था 2005 में कश्मीर वाला, तो उसकी जो शिद्दत थी वो 7.6 थी। तो आप ये देखिए कि उसमें कितनी बड़ी तबाही हुई। दुनिया में अब तक आने वाले जलजलों में जापान में जो जलजला आया था वो 8.7 से 9 तक का उसका जो है वो मैग्नीट्यूड था। इस 9 तक के मैग्नीट्यूड पर आने वाले जलजले को भी जापान में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जलजले आते हैं वो आते हैं चाइना में, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में आज की तारीख में जब मैं ये आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1 घंटे पहले भी जलजला आया है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना में और इंडोनेशिया में जलजले आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जलजले आते हैं तो वो उसको रेजिस्ट भी करते हैं और उसके नुकसान से बचते हैं। जो जलजला 8.7 मैग्नीट्यूड का जापान में आया था और वो 8.7 से 9 तक का था, आप यकीन कीजिए कि उस जलजले में जापान में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 7.6 मैग्नीट्यूड के जलजले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था कश्मीर में। अब सूरत हाल क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान में जलजले जो हैं तो वो जो आते हैं उसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले आप कराची को देख लीजिए कि कराची जो है वो साहिल समंदर पर वाक़ है, और समंदर में अरेबियन जो है वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। अगर आप देखें तो मकरान गवादर से होता हुआ और ये कराची के साहिलों से होता हुआ ठट्टा और बदीन शादीलाट तक जो समंदर जा रहे हैं, तो ये तमाम जो है यहाँ अरेबियन जो है टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। फिर 2 प्लेट्स और हैं, एरेशियन और इंडियन। ये पूरे पाकिस्तान में ये 2 प्लेट्स हैं, यानी जमीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो 2 एरेशियन और इंडियन प्लेट्स हैं। अब इनसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन्स बनती हैं। कराची में जो फॉल्ट लाइन इस वक्त एक्टिव है वो एक्टिव फॉल्ट लाइन है लांडी एक्टिव फॉल्ट लाइन है। लांडी की जो लाइन है, एक्टिव लाइन है, उसकी वजह से इस वक्त जलजले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाके जो है वो गडाब तक समझ लीजिए, कायदाबाद, गडाब, मलीर, DHA सिटी, फिर DHA हमारा जो डिफेंस क्लिफ्टन कहलाता है वो, कोरंगी, ये तमाम लांडी फॉल्ट लाइन के एक्टिव होने की वजह से ये तमाम इस वक्त में इफेक्टिव हैं। कराची में और भी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं, लेकिन इस वक्त एक्टिव फॉल्ट लाइन यही है। कहा यह जाता है कि इससे पहले जो गुलिस्तान जौहर वाली फॉल्ट लाइन थी उसका ये था कि वो एक्टिव हो सकती थी, लेकिन वो फॉल्ट लाइन जो है वो पीसफुल रही। कभी भी जलजले के हवाले से ये पेशन गोई नहीं की जा सकती कि जलजला कब आएगा।
کیونکہ زلزلہ جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس کے تھوڑے سے موومنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو پینیٹریٹ کرنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے پیشن گوئی یا کوئی پیش بندی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ ایسے اقدامات ضرور کر لیتے ہیں کہ جن سے بچت ہو سکے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ افیکٹو ایریاز کون کون سے، تو سب سے زیادہ جو افیکٹو ایریاز ہیں ہمارے وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، جو کہ پاکستان میں زلزلے کے اعتبار سے ذرا سینسیٹیو ایریاز ہیں۔ یہاں پر جو فالٹ لائنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ زلزلہ تو پنجاب میں بھی آتا ہے، لاہور میں بھی آتا ہے، فیصل آباد میں بھی آتا ہے، اپنی فالٹ لائنز کی وجہ سے آتا ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو زلزلہ مختلف جگہوں پہ آتا ہے پاکستان میں، تو وہاں دو پلیٹس ہیں، ایک ایریشن ہے اور ایک انڈین پلیٹ ہے۔ یہ جو ٹیکٹونکس پلیٹس ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں زلزلہ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں فالٹ لائنز کون کون سی ہیں، بلوچستان کے کون کون سے علاقے ایسے ہیں کہ جو زلزلے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، دنیا بھر میں فالٹ لائنز موجود ہیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹیکٹونکس پلیٹس موجود ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ زلزلہ آ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کو راضی کر کے رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ کے رہیں، ورنہ یہ جو زندگی اور موت کا معاملہ یہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے پوری بستیوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے، اور جن کو سلامت رکھنا چاہتا ہے ان پر سلامتی کی نوید بھیجتا رہتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اعمال کا بھی بڑا اس میں دخل ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا بھر میں ٹیکٹونکس پلیٹس موجود ہیں، فالٹ لائنز موجود ہیں، لیکن پوری دنیا میں زلزلے نہیں آتے۔ زلزلے کن مقامات پر آتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بلوچستان کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں فالٹ لائنز کون کون سی ہیں، اور بلوچستان میں کون کون سے علاقے ہیں جو کہ ان فالٹ لائنز کی رینج میں آتے ہیں۔ میں زد کا لفظ اردو میں استعمال نہیں کروں گا، رینج میں آتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں چمن فالٹ لائن جو ہے اس کی وجہ سے، اور سلپ فالٹ لائن جو ہے اس کی وجہ سے زلزلوں کی جو ہے وہ فالٹ لائن بنتی ہے۔ اور جو شہر یا جو علاقے اس کی رینج میں آتے ہیں ان میں چمن ہے، قلعہ عبداللہ ہے، قلات ہے اور کوئٹہ ہے۔ اسی طرح سے قلات، ہرنائی، پشین اور زیارت، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو یہ جو چمن فالٹ لائن ہے اور سلپ، اس کی وجہ سے یہ علاقے جو ہیں وہ رینج میں آتے ہیں اس فالٹ لائن کی۔ تو یہ بلوچستان میں، لیکن بلوچستان میں دیکھا یہ گیا کہ بڑا سیو ہے زلزلوں کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ کھڑے کیے ہیں نا، اور یہ جو سمندر ہیں، یہ بعض اوقات زلزلوں کو روکنے کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی کسی ایک ویڈیو میں سمندروں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ سائیکلون کیا ہوتا ہے، فلڈ کیا ہوتا ہے، سونامی کیا ہوتا ہے، اس کی پیش بندی کیسے کی جاتی ہے، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ہم اپنی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الوقت ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے جو علاقے ہیں، کون سی فالٹ لائنز ہیں جن کی وجہ سے کون کون سے علاقے رینج میں آتے ہیں۔ اب آ جائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وہ کون سے علاقے ہیں اور کون سی فالٹ لائنز ہیں کہ جن کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے جو ہیں وہ زلزلے کی یعنی سیسمک رینج میں آتے ہیں۔ کے میں چترال، ہنزا، گبر، ہندوکش اور دھمال فالٹ لائنز ہیں، جن میں کے پی کے جو ہے وہ جن کی رینج میں مختلف شہر کے پی کے آتے ہیں۔ ان فالٹ لائن کی رینج میں جو شہر آتے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یعنی کے پی کے میں دھمال، گبر، ہندوکش، وہ چترال، ہنزا فالٹ لائنز ہیں۔ یہ اتنی بہت ساری فالٹ لائنز ہیں، اور ان کی رینج میں آنے والے جو شہر ہیں وہ ہیں چترال، دیر، مانسویرا، بٹاگرام، سوات۔ اور اچھا جو شہر آپ کو بتایا جا رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ فالٹ لائنز پر موجود ہوتے ہیں نا۔ ان شہروں کے علاوہ جو ارد گرد کے شہر اور علاقے ہوتے ہیں وہ بھی پھر یہ جو سیسمک جو پریشر ہوتا ہے، میگنیچیوڈ ہوتا ہے، اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ چترال، دیر، گیزر، ہنزا، یہ وہ علاقے ہیں جو چترال، ہنزا فالٹ لائن سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ چترال، ہنزا فالٹ لائن سے
KPK بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوتا ہے، اور چترال ہنزا فالٹ لائن سے یہ علاقے بھی جو گلگت بلتستان کے ہیں یہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس سے آپ کی سمجھ میں یہ آ گیا ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں، اگر دیکھا جائے تو سمندری جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پر عربین جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹ بھی موجود ہے، ایرو ایشیا اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹ بھی ہے، اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں ایرو ایشیا اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کی وجہ سے مختلف فالٹ لائنز ہیں جن پر زلزلے کی رینج موجود ہے، جس میں مختلف پاکستان کے علاقے آتے ہیں۔ اور یہ بات پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ علاقے کے جو فالٹ لائن پر موجود نہیں ہوتے ان سے جو ریلیٹڈ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے میگنیچیوڈ ان کا کم ہو، اگر کوئی علاقہ تھوڑے فاصلے پر ہے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ وہاں پر میگنیچیوڈ جو ہے اس کا شدت جو ہے وہ کم ہو، بلکہ ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ فاصلے پر موجود، آپ نے سنا ہوگا نا کہ زلزلے کا مرکز کوئی ہندو کش تھا لیکن وہ زلزلہ جو ہے وہ سوات میں محسوس کیا گیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ مرکز کوئی اور ہوتا ہے، ڈیپتھ 50 کلومیٹر بھی اندر ہو تو بھی وہ زلزلے کی شدت جو ہے جتنی ڈیپتھ ہوگی اتنی دور تک یقیناً اس کی شدت جو ہے وہ جائے گی۔ کشمیر کا جو زلزلہ آیا تھا وہ زلزلہ کشمیر والا، کشمیر میں کوئی فالٹ لائن نہ ہونے کے باوجود وہ جو چترال ہنزا فالٹ لائن ہے، پھر دوسری فالٹ لائنز ہیں، ان کی وجہ سے وہ زلزلہ اتنی شدت سے آیا تھا کہ کشمیر میں اتنی تباہی مچی تھی۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زلزلے جب آتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور اچانک آ جاتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان سے بچنا کیسے چاہیے؟ سب سے اہم سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے، کیونکہ اس کی پیشگوئی نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کے مختلف علاقے زلزلے کی رینج میں ہیں۔ یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو علاقے رینج میں فالٹ لائنز پر ہیں، ان کے قریب ہیں، افیکٹو ایریاز ہیں، ضروری نہیں ہے وہاں زلزلے آئیں بھی، لیکن زلزلے آتے ہیں، ان کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کراچی شہر میں اگر آپ لوگ گئے ہوں تو مختلف ٹائپ آف بلڈنگز ہوتی ہیں جو بنائی جاتی ہیں، ان کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ جو لوگ کراچی میں آئے ہیں انہوں نے ڈیفینس میں موجود طوبہ مسجد دیکھی ہوگی جو ایک گنبد کی شکل میں ہے۔ یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مونولیتھک ٹائپ آف بلڈنگ۔ مونولیتھک ٹائپ آف بلڈنگ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے عام طور پہ یہ بلاسٹ پروف ہوتی ہے، لیکن یہ بات ہمارے یہاں ماہرین نہیں جانتے۔ میں ان ماہرین کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں معاملات ہیں، جو جانتے ہیں ان کے ہاتھ میں معاملات نہیں ہیں۔ تو پاکستان میں آج سے پتہ نہیں 50 سال پہلے کہ کتنے سال پہلے یہ مسجد بنائی گئی تھی، طوبہ مسجد ایک گنبد کی شکل میں بنائی گئی تھی، مونولیتھک ٹائپ آف بلڈنگ ہے، اور اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس ٹائپ کی کوئی بلڈنگ ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں آپ کو پاکستان میں یا انڈیا میں مختلف جگہوں پر جو بلڈنگز نظر آئیں گی ان میں آپ کو ایک بڑا گنبد بھی نظر آئے گا، یعنی مونولیتھک ٹائپ جو ہے وہ ایک اس میں اسٹرکچر موجود آپ کو کہیں نہ کہیں نظر ضرور آئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں اور آپ دیکھیں کراچی میں جو گلشن اقبال میں سیوک سینٹر موجود ہے جہاں انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے بھی اور اب بھی کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ آفس ہے، اس سیوک سینٹر کے نیچے انہوں نے اس طرح کا اسٹرکچر بنایا ہے کہ بلڈنگ کے نیچے پانی رکھا گیا تھا، پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے گئے تھے جو اب خشک ہیں اور اس میں کوڑا نظر آتا ہے۔ یہ تالاب بلڈنگ کی خوبصورتی کے ساتھ بلڈنگ کو ارتھ کویک پروف بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ارتھ کویک پروف کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے سے بچاؤ کے لیے اس بلڈنگ کے نیچے یہ اسٹرکچر بنایا گیا تھا۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں کچرا پڑا ہوا ہے، پانی موجود نہیں ہے، اور وہ خوبصورتی بھی اور خوبصورتی کے ساتھ جو پروٹیکشن تھی، جو سیفٹی تھی، وہ بھی وہاں ختم کر دی گئی ہے۔ یہ تقریباً یہ باتیں سمجھ کر اور نئے اسٹرکچر جو ہیں ان کی تعمیر اسی بنیاد پر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2016 کا ایک ڈاکومنٹ ہے، گزیٹڈ ڈاکومنٹ ہے، اس میں باقاعدہ کچھ بہت ہی ضروری تبدیلیاں لانے کے بعد ہمیں سیفٹی کے اصولوں کے تحت بلڈنگز کی کنسٹرکشن نئے سرے سے رولز میں لانا پڑے گا۔ آج کے حساب سے
جو انڈر گراؤنڈ شیلٹرز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب جنگ جو ہے ایٹامک وارفیئر ہوتی ہے تو اب وہ والے معاملات، وہ والے تمام سیفٹی پریکاشنز اب اپلیکیبل نہیں رہے، ہمیں اس ڈاکومنٹ میں تبدیلی کرنا پڑے گی۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایبٹ آباد میں الیاسی مسجد ایک زمانے میں پانی کے اوپر موجود تھی، چاروں طرف پانی تھا، بڑے بڑے تالاب تھے اور بیچ میں مسجد تھی۔ وہ مسجد بھی ارتھکویک پروف ایک عمارت تھی۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ اتنی وہاں پر آبادی ہو گئی کہ اس مسجد کے ارد گرد کے سارے تالاب ختم ہو گئے، کیونکہ وہ مسجد جو ہے وہ ایک سیاحتی مقام تھا، تو اس کی جو سیاحتی وہ ختم کر دی گئی، وہاں آبادی ہو گئی، پکوڑوں کی دکانیں کھل گئی اور وہ جو تالاب ہیں وہ ختم ہو گئے۔ مسجد میں وضو خانے کے پاس اب زمین سے تھوڑا سا پانی چشمے کے انداز میں نکلتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو پاکستان میں ایک اور قدرتی شاہکار موجود تھا ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو ہم نے جہاں ماحولیات کو نقصان پہنچایا ہے وہاں اپنے مفادات کو، حفاظتی جو مفادات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ تھے، جو پاکستان کے بعض انجینئرز ہمیں ایسی شاہکار بلڈنگز بنا کر دے گئے تھے کہ جو ہمیں یہ سکھا سکیں کہ ہم کیسے اپنا پروٹیکشن کر سکتے ہیں اور پھر مستقبل میں ہم پیش رفت کرتے ہوئے اسی طریقے سے اسٹرکچر بنائیں، وہ ساری چیزیں بھی اب مفقود ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک عام آدمی جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کرتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ دوڑ نہ لگائیں اور ایسے پاگلوں کی طرح نہ بھاگیں کہ آپ گر جائیں، آپ کے چوٹ لگ جائے، توڑ پھوڑ ہو جائے، آپ زخمی ہو جائیں اور نقصان ہو جائے۔ زلزلے کے جھٹکے اگر محسوس ہوتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کسی بھی کھلی ہوئی جگہ پر آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیے۔ یاد رکھیے کہ بلڈنگ جو ہے، جب کوئی بلڈنگ کولیپس کرتی ہے، گر جاتی ہے، منہدم ہو جاتی ہے، تو بلڈنگ کی جو ڈیبریز ہیں، ملبہ ہے، اگر بلڈنگ 100 فٹ اونچی ہے تو اس کا ملبہ جو ہے وہ 50 فٹ ریڈیس کے علاقے میں گرے گا، یعنی بلڈنگ کی کل جو اونچائی ہے اس سے آدھا ارد گرد کا علاقہ جو ہے، اس اونچائی کی پیمائش کے مطابق آدھا جو ارد گرد کا علاقہ ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں اس بلڈنگ کا ملبہ ڈیبریز گرتی ہیں۔ تو آپ کو اس بلڈنگ سے یا بلڈنگ سے اتنے دور بھاگ کر جانا ہے، اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے تو، کہ آپ ایسی کھلی ہوئی جگہ پر چلے جائیں گے کسی بلڈنگ کا گرنے والا ملبہ جو ہے یا بلڈنگ کے کولیپس ہونے کی شکل میں وہ بلڈنگ پوری آپ کے اوپر آ کر نہ گر جائے۔ ہم آج کل جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ عمارتوں کے کنکریٹ کے جنگل میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو بڑی جو ہے وہ ٹاورز کے بیچ میں فلیٹوں کے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کھلی ہوئی جگہ پر جا سکیں، کیونکہ ٹاور اتنے بلند ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ سمجھا جا سکے کہ وہ ڈیبریز یا ملبے کی رینج سے باہر ہوگی۔ اچھا، اگر ممکن ہے، ہم نے کہا ممکن ہے تو آپ ضرور کھلی ہوئی جگہ پہ جائیں، ورنہ گھر میں اگر کوئی ٹیبل موجود ہے آپ اس ٹیبل کے نیچے پناہ لے لیجئے۔ اگر کسی مسہری کے نیچے جا سکتے ہیں آپ اس کے نیچے چلے جائیے۔ اور کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کسی بمباری کی صورت میں، کسی ارتھکویک ایفیکٹ کی صورت میں، آپ جو زینہ ہے، زینے کے نیچے پناہ لے لیجئے۔ زینے کے نیچے آپ پناہ لیں گے تو پوری بلڈنگ کے بعد بھی یہ وہ جگہ ہے جو سب سے آخر میں جو ہے وہ کولیپس کرتی ہے یا ڈیمیج ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو جہاں کسی بھی کمرے کی دو دیواریں آپس میں ملتی ہیں اس طریقے سے، تو آپ ان کے بیچ میں جو دراڑ بن رہی ہے آپ اس بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیے، تو ڈیبریز سے بڑی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ارتھکویک سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یا تو بلڈنگز کی تعمیر ایسی کریں کہ اسٹرکچرل بلڈنگ ہو، یعنی فریمڈ بلڈنگ ہو۔ ہمارے یہاں کچے مکانات گر جاتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو چھتیں گر جاتی ہیں، بارش ہوتی ہے تو ہماری جو چھتوں پہ پڑی ہوئی چادریں وہ اڑ جاتی ہیں، وہ چادریں اڑنے کے بعد صرف اس گھر کو بے چھت نہیں کرتی بلکہ وہ چادریں اڑنے کے بعد جہاں جاتی ہیں وہاں بھی حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم فریمڈ بلڈنگ بنائیں، اور اگر ہماری جو ہے ہمارے وسائل ایسے نہیں ہیں کہ ہم ایک فریمڈ بلڈنگ بنا سکیں، ہم کچا گھر بناتے ہیں تو اس کچے گھر کے پاس ہماری جائے پناہ موجود ہونی چاہیے۔ یہ آج کی ویڈیو، اس ویڈیو میں جتنا ممکن تھا، کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشن زیادہ ہو جائے تو عام طور پہ پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اپلیکیبل نہیں رہتی، لوگ اس کو اتنا نہیں دیکھ پاتے،
اور طویل بات جو ہے وہ پھر زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتی. تو آج ہم نے یہاں تک رکھا ہے, آپ کو یہ بتایا ہے کہ فالٹ رینج پاکستان میں کون کون سی ہیں اور فالٹ رینج میں آنے والے علاقے کون کون سے ہیں, ہمیں احتیاط, ہر ممکن احتیاط کیا کرنی چاہیے. بہرحال اپنی آرا سے ضرور نوازیے گا. اس ویڈیو کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ ویڈیوز ہم آپ کی نظر کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے.